औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं किला संगनी या संगनी का किला। बड़े मशहूर मकाम है ये। पोठवार की एक बहुत मशहूर एक इमारत थी एक दौर में, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें दरारें आईं, नुकसानात हुए। अभी कुछ ही दिन पहले शदीद बारिशों का यहाँ पे ज़ोर था और आप देख सकते हैं कि किले का ये हिस्सा जो है ना वो नीचे गिर गया है। कुछ दिन पहले हम आए थे तो ये बिल्कुल सलामत था, लेकिन बारिश की वजह से नुकसान हुआ। किले का ये हिस्सा देखें आप, बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ है और पूरी दीवारें यहाँ पर गिर गई हैं। हालांकि चंद दिन पहले हम आए थे यहाँ पर तो ये बिल्कुल सलामत और भरपूर नज़र आ रहा था, लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुक्स, दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि नुकसानात का अमल शुरू हो चुका है। अगर इस पर तवज्जो न दी गई तो कुछ ही अरसे में, एक साल में, 2 साल में, ये सब दीवारें जो है ना वो मुनहदम होने का ख़तरा है। तो हमारा जो आसार कदीमा है उनसे दरख्वास्त है कि ख़ुसूसी तवज्जो दें और ऐसे तारीख़ी मकामात जो है ना, ये एक तारीख़ी मकाम है। तहसील गुजर खान या पोठवार का एक मशहूर मकाम है ये संगनी का किला। और इसके बारे में तारीख़ ये है कि ये किला मुग़लों के दौर में बना था और उसके बाद यहाँ पर और भी कौमें हमलावर हुई, उन्होंने कब्ज़ा भी किया, अपने मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया इसको। लेकिन मुग़लों ने चूँकि तामीर किया था तो सेहरा मुग़लों के सर ही जाता है। इसी दौरान और भी कई वाक़यात इसके अंदर पेश आए। मैं अभी कुछ देर में वज़ाहत से आपको बताऊंगा कि ये किला किन किन वजूहात की बिना पर मशहूर है। एक तो ये लोग, यहाँ के मकामी लोग बताते हैं, चूँकि सीना बसीना ये बातें चलती आती हैं, उनको उनके बुज़ुर्गों ने बताई होगी बात और उनको उनके मतलब ये एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो ये असल में एक प्रिज़न थी, जेल थी, जहाँ पर इलाके भर के ख़तरनाक चोरों को या मुजरमों को यहाँ पर रखा जाता था। और इस तरीके से ये समझें कि एक प्रिज़न, उसके बाद फिर इसको मखसूस शक्लें दी गई और एक किला नुमा शक्ल दे के इसको फिर और मुस्तहकम किया गया। इसी दौरान यहाँ पे एक बुज़ुर्ग आए जिनकी खबर कहीं और थी, लेकिन यहाँ पर किसी साहब के ख्वाब में वो आए। उन्होंने कहा कि मुझे संगनी के किले में दफन किया जाए। तो उन बुज़ुर्ग की बाक़ियात को जो है कब्र खोद के बाक़ियात को ला के यहाँ दफन किया गया और उनके जितने मुतक़दीन और उनके जितने फॉलोअर्स हैं उन्होंने मिलकर एक बहुत खूबसूरत मज़ार बनाया है। अभी ये कुछ देर बाद हम उस मज़ार पे भी जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि किस अक़ीदत से वो मज़ार बनाया गया है। तो ये जो बुज़ुर्ग हैं ये यहाँ पर आए थे, लेकिन उस वक्त इनको यहाँ पर दाखिले से रोक लिया गया था क्योंकि गोरखों की हुकूमत थी। तो गोरखों ने उनको अंदर नहीं आने दिया। फिर वो यहाँ करीब ही एक दूसरा गांव है सुई चीमा, वहाँ पर चले गए। उन्होंने अपना पड़ाव वहाँ पर डाला। उनके दोस्त अहबाब, उनके मुतक़दीन जमा हुए और उनके पास जो है ना वो काफ़ी माशाल्लाह लोग जमा हो गए और उनका इंतकाल वहीं पे हुआ था, वहीं पे तदफीन हुई थी। लेकिन काफ़ी अरसे के बाद उन्होंने एक बिशारत दी, एक ख्वाब के ज़रिए कि मुझे यहाँ से निकाल के वहाँ दफन करो। अभी हम आपको उन बुज़ुर्गों की कब्र भी दिखाएंगे, तो तब तक के लिए हमारे साथ रहिएगा।
جی ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں قلعہ کا جو مرکزی دروازہ ہے جہاں سے انٹرنس ہوتی ہے اس کے پاس کھڑے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی موجود ہیں سفیر احمد صاحب، جو کچھ نالج رکھتی ہیں اس قلعے کے بارے میں، کچھ نہیں بہت کچھ. تو ان سے ہم پوچھیں گے اس قلعے کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں سر؟ جی السلام علیکم. سفیر احمد نام ہے میرا اور کشمیر سے بلانگ کرتا ہوں. اس قلعے کے حوالے سے یہ جو ہمیں پتہ لگا ہے، تھوڑی بہت معلومات ہیں کہ سکھوں کے دور حکومت میں یہ بنا ہے اور 1799 سے لے کر 1849 تک، یہ 50 سال جو سکھوں کا دور حکومت ہے اس دوران جو ہے یہ قلعہ بنایا گیا. اور اس کو بنانے کی جو بیسک وجہ ہے، جو سوچ تھی پیچھے، وہ یہی تھی کہ ایک تو جو سائڈ کے ایریاز ہیں اس کا ایک مرکز ہو جہاں سے جو ہے وہ سارا ایریا جو ہے کور ہو سکے، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ بھی اگر مرکز کے اندر کوئی ایسی قلعہ یا کوئی ایسی جگہ ہوگی تو آسان ہوگا کہ آپ تمام اطراف سے ٹیکس جو ہے وہ ایزیلی کلیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے وہ سکھوں نے اپنے اس دور حکومت میں جو ہے اس قلعے کو تعمیر کیا تھا. اچھا. یہاں پر ایک بزرگ جیسے یہاں پہ تحریر بھی ہے، جی صاحبزادہ عبدالحکیم صاحب، ان کا مزار اقدس بھی اندر موجود ہے. بالکل. ہم نے یہ پڑھا ہے اور یہ سنا ہے کہ وہ دفن کہیں اور تھے، جی کیونکہ انہوں نے پہلے یہاں آنے کی کوشش کی تو یہاں پر جو مراٹھے تھے یا گورکھے تھے انہوں نے ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی تھی. بالکل. پھر وہ یہاں نزدیک ایک جگہ ہے سوئی چیمیاں، وہاں پر انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈالا تھا. ان کے مریدین وہاں پہ جمع ہوتے گئے، زیادہ ہوتے گئے، پھر ان کا انتقال ہو گیا، ان کی تدفین وہیں پہ ہوئی. لیکن بہت عرصے بعد وہاں کی ایک جو خاص ویل نون اتھارٹی ہے، ایک شخصیت ہیں، تو ان کو خواب میں انہوں نے بشارت دی کہ آپ مجھے یہاں سے شفٹ کریں اور قلعے کے اندر دفن کریں. ان کی جو لاش کی باقیات وہاں سے ریموو کر کے یہاں پر ان کو دفن کیا گیا دوبارہ سے، اور یہاں پر ان کا مزار اقدس بڑی عقیدت سے عقیدت مندوں نے بنوایا، جس کی ہم ابھی زیارت کریں گے بھی. اچھا، یہاں پر جو ہم نے پڑھا ہے نا کہ یہ شروع کیا تھا یا جو بنایا تھا تعمیر کنندگان، وہ مغل حکمران تھے، لیکن اس کے بعد پھر مغلوں سے چھین لیا گیا، سکھوں کے پاس چلا گیا، پھر گورکھوں کے پاس چلا گیا. مختلف لوگ مختلف ادوار میں اس پہ حکومت کرتے رہے. بیسیکلی یہ ایک جیل تھی، قید خانہ. پھر اس کو مختلف شکل دے کے ایک چھاؤنی کی شکل دے دی گئی، جہاں پر جیسے آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ یہاں پر ٹیکس کلیکشن یا اور انتظامی امور یہاں سے بیٹھ کے، کیونکہ مرکزی جگہ تھی اور یہاں سے پورا علاقہ بالکل صاف نظر آتا ہے. سوئی چیمیاں دیکھیں سامنے نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک مرکزی حیثیت کا عامل پہاڑی کے اوپر بنایا گیا تھا اور بڑی اس کی اہمیت تھی. لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ اب اس میں شکست و ریس شروع ہو چکی ہے. کچھ آپ نے دیکھا ہوگا اس کونے میں یہ چند دن پہلے گری ہے، تو ہمیں دکھ ہوا ہے کہ اگر اس کو بر وقت روک لیا جاتا، اب بھی اس کو مطلب ریپیئر ہو سکتی ہے اور اس کو اسی شکل میں لایا جا سکتا ہے. اس دیوار کو ریپیئر کر سکتے ہیں اور پھر جو سائڈ آن ایریا جہاں سے گرنے کا خدشہ ہے تو جی اس کو ابھی سے کام شروع کر لیں تاکہ وہ باقی کی جو دیواریں ہیں وہ جی گرنے سے بچیں. سفیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا، بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ وہ مزار اقدس ہے جس کا ابھی کچھ دیر پہلے ذکر ہوا تھا، عبدالحکیم صاحب قبلہ کا، جن کی ڈیڈ باڈی کو یا باقیات کو وہاں سے شفٹ کر کے یہاں تدفین کی گئی تھی. اب ان کے جو مریدین ہیں، ان کے عقیدت مند، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے، ابھی آپ کو اندر کا منظر بھی دکھائیں گے، بڑے اچھے انداز سے ایک مقبرے کی شکل دے کے اب یہاں پر جو لوگ قلعے کی سیر کو آتے ہیں وہ قبلہ کی سلامی بھی کر کے جاتے ہیں. تو ابھی ہم آپ کو اندر لے کے جائیں گے اور اندر کی نقش و نگار جو تزئین کی گئی ہے اس کی وہ بھی دکھائیں گے. اور اسی دوران آپ یہ قلعے کا اندرونی صحن ہے، یہ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں، اور اندرونی جو دیواریں ہیں وہ سامنے چاروں طرف نظر آ رہی ہیں. جو شکستہ دیوار ہے وہ بھی اس طرف ہے. اب بھی وقت ہے کہ ہمارا محکمہ آثار قدیمہ اس طرف کچھ تھوڑی توجہ دے اور اس قومی ورثے کو محفوظ کر لیا جائے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑا مضبوط قلعہ ہے. یہ فوجوں کو بھی رکھا جاتا تھا، قیدیوں کو بھی رکھا جاتا تھا. کافی متضاد قسم کی جو ہے نا وہ روایات ہیں. بہرحال کچھ بھی تھا، ہمارا یہ قومی ورثہ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. بہت شکریہ.
ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ یہاں پر صاحبزادہ عبدالحکیم قبلہ سرکار کی جو ہے یہ قبر مبارک ہے، جن کی باقیات کو دور سے لا کے یہاں پر دوبارہ تدفین ہوئی تھی، اور اب یہاں پر عقیدت مند آ کے ان کی زیارت کرتے ہیں، اور قلعے کی جو افادیت ہے یا جو اس کی اہمیت ہے وہ بڑھ چکی ہے قبلہ حضور کی قبر مبارک سے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عقیدت مندوں نے کتنے عقیدت سے ان کے مزار کو یہ تزئین کی ہے، اور شیشہ کاری اور یہ سارا کام جو انہوں نے کروایا۔ بڑے خوبصورت پتھر لگائے ہیں باہر سیرامکس کے، تو یہ سب چیزیں عقیدت کو ظاہر کرتی ہیں۔ ہم چونکہ عقیدت مند ہیں بزرگوں کے، تو ان چیزوں پہ خاص توجہ دیتے ہیں۔ ناظرین یہ دیکھیں آپ، مزار اقدس کے باہر جو سیرامکس کی ٹائلز لگائی گئی ہیں بڑی خوشنما، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی محنت سے لگائی گئی ہیں، اور عقیدت مندوں نے اپنی عقیدت کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے کہ ہر کس کلر کی ٹائل جو ہے سیرامک کی ٹائل یہاں پر لگائی گئی ہیں خوبصورت بنانے کے لیے، اور بہت اعلیٰ نفاست کا کام ہے یہ، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ وہ مشہور چشمہ ہے جہاں پر آ کر بہت سے لوگ فیض یاب ہوتے ہیں۔ یہاں کا پانی بہت اکثیر مانا جاتا ہے کھانسی یا جلدی بیماریوں کے لیے، اور جتنے مریدین اور عقیدت مند لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ پانی پی کے جاتے ہیں اس چشمے کا، اور فیض پاتے ہیں۔ اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ان بزرگوں کی دعا ہے، یا کچھ اس میں کچھ کیمیکل اثر ہے، جو کچھ بھی ہے، یہاں پہ لوگ جو ہے نا وہ مریض آ کے شفا یاب ہوتے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ابھی ہم آپ کو اس چشمے کی زیارت کروا رہے ہیں جس کا ابھی ذکر ہوا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ چشمہ ہے، نیچے آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانی۔ بہت تیزی سے پانی نکل رہا ہے اور جمع ہو کے پھر پھیل رہا ہے، اور آگے نالے میں شامل ہو کے اس کہیں آگے جا رہا ہے۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سین ہے قلعے کا، اور بیرونی دیواریں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں۔ یہ اوپر جگہ یقیناً فوجیوں کے بیٹھنے کے لیے ہوگی، اور یا جو یہاں کے محافظ گارڈز تھے ان کے بیٹھنے کی ہوگی، جو ارد گرد کے علاقے پہ پوری نظر رکھتے تھے۔ اور جو پرانے دور کے قلعوں کی ایک خصوصیت ہوتی ہے نا کہ کنگرے نما فصیل ہوتی ہے، اس زمانے میں سیمنٹ تو تھا نہیں، لیکن جو بھی میٹیریل یوز ہوتا تھا وہ یقیناً بہت پائیدار۔ دیکھیں 100 سال کے بعد بھی آپ بالکل وہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ جی ناظرین، یہ جگہ جو آپ کو ڈبل دیوار نظر آ رہی ہے، یقیناً یہ منڈیر بنائی گئی تھی ان فوجیوں کے لیے یا ان پہرے داروں کے لیے یا محافظوں کے لیے جو یہاں کھڑے ہو کے ارد گرد کے علاقے پہ نظر رکھتے تھے۔